औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कल के लिए अफसोस है कि मैं ये समझती थी कि मंडे को क्लास होगी, तो मैं बड़े मजे से जब बाद में देखा तो इतना सर पीटा गया है। ये तो आज की हमारी स्पेशल क्लास हो गई। सॉरी फॉर दिस। नहीं, आज आपने ज्वाइन किया ये भी बहुत अच्छी बात है, और आज का सबक जो है कल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज आपकी तबीयत के साथ जी आप सबके सवाल क्लास के बाद इंशाल्लाह आज अल्लाह की तौफीक से हम सेशन 19 करेंगे। जी सेशन के आगाज में ये आयत दी हुई है जो आप इंशाल्लाह अलामात की मदद से इसका तर्जुमा करेंगे। जी सिस्टर परवीन आप ही अनम्यूट करके इसको पढ़िए। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा भी करूं साथ जी में? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ला नहीं इला सवाए इलाह यानी माबूद है, इला सिवाय अंता वो, सुभाने का सब तारीफ उसके लिए है, इन्नी बेशक मैं कुंतु था मिनज़ ज़ालिमीन मैं जालिमों में से। अच्छा जी माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। यहाँ देखिएगा कि ला है, ठीक है। ला के बाद अगर कोई इस्म आता है और उसके ऊपर जबर होती है तो हम कहते हैं नहीं कोई, ठीक है, कोई का इजाफा करते हैं, यानी कि उसके बाद आने वाले इस्म की ये जो ला है वो मुकम्मल तौर पे नफी कर रहा है, ठीक है। यानी कि नहीं कोई इलाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय तेरे, ठीक है। पाक है तू, बेशक मैं, कुन्तु हूँ मैं, मिना ज़ालिमीन यानी कि मैं ही हूँ ज़ालिमीन में से, ठीक है। यानी कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इलाह माबूद को कहते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म का माबूद नहीं है तेरे सिवा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है कि जब ला के बाद आप इस्म पे जबर देखेंगी तो आप कहेंगी कोई, वो लाए नफी जो है वो लाए नफी जिनसे, यानी कि वो उस इस्म के मुतालिक जितने भी वो हो सकते हैं ना, जितनी भी उसकी वो हो सकती है वो सबकी नफी करता है, जितने भी इलाह हैं, ठीक है। जैसे ला रईबा फी, कोई शक नहीं है, ठीक है, इस किताब में, जालिकल किताब, किसी भी शक की हर किस्म की नफी, ठीक है। इसी तरीके से हर किस्म के इलाह की नफी। अच्छा जी, आज इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दो पढ़ेंगे, एक है स्क्रू, आपको पिक्चर में स्क्रू नजर आ रहा है, दूसरा है लात, ठीक है। आगे देखते हैं ये स्क्रू और लात क्या है। सिर्फ दो इशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जुमा सीखिए, ठीक है। कुरान हमको मालूम है या तो कुरान में किसी चीज के करने का हुक्म दिया जाता है या किसी चीज से रोका जाता है, यही दो चीजें जो हैं आपको कसरत से मिलती हैं, या तो ये करो या ये ना करो। अच्छा, इंशाल्लाह सिर्फ दो ही तस्वीरों के जरिए हम कुरान के सारे अहकामात और ममनुआत, जिन कामों को करने के लिए कहा गया है वो है अमर, ठीक है, अहकामात, और जिन कामों को करने से मना किया गया है वो है मुनकिरात, ठीक है, डूज एंड डोंट्स इन कुरान, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्क्रू क्या है। अच्छा, मोटी सी निशानी यह है कि दूसरे और आखिरी हरफ पर जज़म होगा तो मायने होंगे कर, इन निशानियों के साथ वाव अलिफ होगा तो मायने होंगे करो। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि दूसरे और आखिरी पे जज़म होगा, ठीक है, उस हर्फ के दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज़म होगा। अगर आखिर में वाव अलिफ लगाए, हमें मालूम है कि वाव अलिफ जो है ये जमा की निशानी है, ठीक है, बहुत सारों के लिए होता है, तो फिर हम कहेंगे कि करो, यानी कि बहुत सारों को हुक्म दिया जा रहा है। और अगर वाव अलिफ नहीं है, दूसरे और आखिरी पे जज़म है, तो हम एक को हुक्म दिया जा रहा है कि ये कर, ठीक है। तो डिफरेंस कर और करो में यही है कि ये वाहिद है और ये जमा है।
آپ یہ دیکھیے اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف کو. اچھا اب اگر یہ واو، اب واو پہ بھی جزم ہی ہوتا ہے نا، اس سے پہلے پیش ہے تو یہ جزم ہے، اور کاف پہ بھی جزم ہے. اگر اب یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو الف ہے اس کے اوپر کون سی علامت آئے گی. اگر کوئی علامت نہیں ہے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، الف پہلا، قاف دوسرا، تا تیسرا. تیسرے حرف پہ جو علامت ہوگی، اگر پیش ہوگا تو پیش لگے گا، اور اگر زبر زیر ہوگی تو ہم صرف زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس میں یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ جب اگر پیچھے سے کسی لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھے ہوتے ہیں، جیسے وا اگر لگاؤ تو وقتلو ہو جائے گا، تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. تو اس کو اسی وجہ سے جب اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، تو ہم تیسرے حرف کو دیکھ کر اس پہ علامت لگاتے ہیں. بعض جگہ آپ کو اس پر زبر یا زیر جو بھی کیا کہتے ہیں لگا ہوا ملے گا، تو وہ آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے. صرف آپ نے کیا امر کی مثال دیکھنی ہے کہ پہلے دوسرے پہ اور آخری پہ جزم ہوگا. اس کو اور آگے تفصیل سے سمجھتے ہیں. اب آپ اس تصویر میں دیکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اس کو پروناؤنس کرتے. اب یہاں پہ اسکرو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں اسکرو. ٹھیک ہے، اسکرو اسکرو اسکرو. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو سین پر جزم کی رہنے کی وجہ سے رک کر پڑھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس تھوڑا سا رکتے پھر آگے کنٹینیو. تو اسی طریقے سے اسکرو والے الفاظ جن پہ سیکنڈ پہ جزم ہوگا، اس میں آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہاں پہ مجھے تھوڑا رکنا پڑ رہا ہے. تو یہ اسکرو والے الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ امر والے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کرو. اسکرو کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ پروناؤنسیشن اس ورڈ کی اس ورڈ کے اوپر ہوگی جس میں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کو غور سے دیکھتے ہیں، تصویر اور الفاظ کے تلفظ پر غور کریں. ٹھیک ہے، اب یہ اسکرو ہے. اب یہ دیکھیے، اب یہاں اذکرو. ٹھیک ہے، اذکرو یاد کرو. میں نے آپ کو بتایا کہ تیسرے حرف پہ لگے گا. کون سی علامت یہاں اب ہم لگا کے اس کو پڑھیں گے؟ الف پہ کون سی علامت آئے گی؟ کون سی حد تک؟ زیر. زیر زیر، کیونکہ تیسرے حرف پہ زیر یا زبر میں سے جو بھی ہوگا تو ہم زیر ہی لگا کے پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے اغسلو، دھو لو. ٹھیک ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے. اور واو الف ہے، یعنی کہ زیادہ لوگوں کو جمع کو حکم دیا جا رہا ہے. اشکرو شکر کرو، اقتلو قتل کرو، اسجدو سجدہ کرو، ادخلو داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اسکرو کے وزن پہ ہیں. دیکھیے اس جدو آپ رک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسکرو کے وزن پہ ہے. اور آپ نے علامت یاد رکھنی ہے کہ اچھا اب اگر میں اس کو کہوں واحد، میں واحد کر دوں، واو ہٹا دوں، تو مجھے معلوم ہے کہ دوسری اور آخری پہ جزم کرنا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اذکر یاد کر، اغسل یہ والا آخری پیش ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، واو الف جمع کی ہے، جمع بھی ہٹا دیجئے، لام پہ جزم دے دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ اغسل دھو، اشکر شکر کر، اسجد سجدہ کر. ٹھیک ہے، دوسرا اور آخری مجھے جزم کرنا ہے. ٹھیک ہے، واو الف تو پہلے ہی ہٹ جائے گا جمع کی. اب ادخل داخل ہو جا. ٹھیک ہے، اقتل قتل کر. ٹھیک ہے، کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے واحد اور جمع کو کرنا. جی سسٹر عائشہ، آپ اس کو پڑھیے گا. جی سسٹر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکرو یاد کرو، اغسلو دھو لو. نہیں، اغسلو نہیں ہے، یہ دیکھیے تیسرے پہ زیر ہے تو ہم زیر لگا کے آپ یہ سمجھ لیں. جی جی، زبر اور زیر جو ہے نا اس کے لیے صرف زیر ہی آئے گا. جی جی، اغسلو دھو لو، اقتلو قتل کرو، ادخلو داخل ہو، اسجدو سجدہ کرو، اشکرو شکر کرو. اشکرو شکر کرو. جی ٹھیک، جزاک اللہ مجد فضل، بارک اللہ فیک.
ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ یہاں پہ سب کو سمجھ آ گیا ہے, یہ حمزۃ الوصل کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس تصویر کے مطابق پروننسیشن کیونکہ سارے الفاظ یہی پیٹرن پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, تلفظ کا بہت غور کرنا ہے آپ نے کہ دوسرے پہ جزم اور آخری پہ جزم ہوگا, اور اگر جمع ہوگی تو واو الف لگے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسکرو یاد کرو, ذکر کرو, اشکرو شکر کرو, ادخلو داخل ہو جاؤ, اسجدو سب سجدہ کرو, اسبرو ٹھیک ہے زیر ہے تو زیر لگا کے پڑھیں گے, اسبرو صبر کرو. موٹی سی نشانی ہے, دوسرے اور آخری پہ جزم ہوگا, معنی ہوں گے کر. اب یہ دیکھیں ان کی واحد یہاں پر آ گئی ہے, اذکر یاد کر, اسجد سجدہ کر, اشکر شکر کر. آخری واو الف جمع کی نشانی ہوتی ہے تو معنی ہوں گے کرو. مثال اقتلوا یوسف, یوسف علیہ السلام کو قتل کرو. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پر ہم اس کی پریکٹس کریں گے. آپ نے حمزۃ الوصل پہ دیکھتے ہوئے اور ان کے معنی بھی کرنے ہیں, ترجمہ بھی کرنا ہے, اور الف پہ کون سی علامات آئے گی وہ بھی غور سے پڑھنا ہے. جس پر لگا ہوا ہوگا الف اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ رول سے آپ سمجھ لیں ایکسیپشن ہے ان کی, وہ ان پہ کوئی عربی کا الگ رول لگ رہا ہے تو وہ پہلے سے ہی الف ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے انفقو ہے یہاں پر, انفقو ہے آپ تو اس کو انفقو ہی پڑھیں گی. ٹھیک ہے, جبکہ زیر ہے تیسرے پہ تو اس پہ ہمیں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جہاں پر بھی آئے گا یہ ایسے ہی الف ڈلا ہوا ہوگا. اسی طریقے سے اطیعوا ہے اطاعت کرو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ لگا ہوا ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں الف پہ علامت لگی ہوئی ہے وہ وہی لگا کے پڑھنی ہے, اور اگر نہیں لگی تو پھر رول آپ کو پتا ہے کہ پیش ہوگا تو پیش لگے گا, زبر زیر بھائی بھائی ہے تو صرف ان کے لیے زیر ہی لگے گا, زبر ہوگا تب بھی زیر لگے گا, اور زیر ہوگا تو زیر ہی لگے گا. ٹھیک ہے, حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے جی, جی سسٹر نجمہ جی جی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکرو ذکر کرو, اشکرو شکر کرو, ادخلو داخل ہو, اسجدو سجدہ کرو, اسبرو صبر کرو, انفقو خرچ کرو, انصرو مدد کرو, اعبدو عبادت کرو, اقتلو قتل کرو, ارقعو رکو کرو. جی بالکل ٹھیک. اعبدو عبادت کرو, نہیں دوبارہ اطیعو پڑھے. اعبدو عبادت کرو, اطیعو اطاعت کرو, استعینو مدد کرو, ادعو مدد مانگو. مدد مانگو, ادعو پکارو, اسمعو سنو. جی اچھا, یہ واو الف جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو جی. تھوڑا سا ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ اسمعو ٹھیک ہے نا, اذکرو, ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے, ورنہ یہ ایسا لگے گا جیسے واو الف نہیں ہے, اور صرف اگر حرکت اگر ایک حرف پہ پیش ہے تو پھر اذکرو اذکرو, ٹھیک ہے, تو صرف جی بالکل اس کو کھینچتے نہیں ہیں, تو یہ اس طرح ڈفرینس ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک, بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ کو بھی حمزۃ الوصل کے اوپر کون سی علامت آئے گی وہ بھی واضح ہے. جی سسٹر عظما, آپ تھوڑا سا یہ سلائیڈ کو سمجھاتے ہوئے پڑھیے. آج آپ نے کیا پڑھا ہے اور یہ کون سے الفاظ ہیں؟ جی کیسے سمجھانا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا آپ بھی سمجھائیے. یہ کون سے الفاظ ہیں, اس میں کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے سمجھا کہ یہ امر ہے. جی
कोशिश करिए, जो आपको समझ आया बस वो बताइए. जी, ये फेले अमर है, जी इसमें हुक्म दिया जाता है. जी. और ये किस वजन पे है, इस पे क्या प्रोनाउंस करते हुए आपको? इस कुरु के वजन पर है. अच्छा, वो वजन क्या है? दूसरे और आखिरी पे जज़म. जी, दूसरे और आखिरी पे जज़म होगा. और ये जो अलिफ है इस पे तो कोई अलामत नहीं है, और दूसरा भी साकिन है, तो पढ़ा कैसे जाएगा? ये तो नहीं पढ़ सकते ना, इसको कैसे पढ़ेंगे? जी, इसको खबर. तीसरा वाला लेटर देखना है कि उसके ऊपर क्या है. अगर उस पे पेश होगा तो पहले हर्फ पे पेश होगा. अगर तीसरे हर्फ पे जेर या जबर होगी तो पहले हर्फ पे जेर होगा. यानी अलिफ को जेर लगा के पढ़ेंगे. और ये वाव अलिफ अलिफ को क्या जेर. है? वाव अलिफ जमा है, और अगर वाव अलिफ जमा के नहीं लिए. है तो क्या तर्जुमा होगा, कैसे? वाव अलिफ नहीं होगा तो उज़कुर होगा, याद कर. जी ठीक. और वाव अलिफ के साथ? उज़कुरू, याद करो ठीक है या जी, जिक्र करो. बिल्कुल ठीक. आज हम पढ़ रहे हैं फेले अमर. ठीक है, किसी चीज के करने का हुक्म दिया जा रहा है आपको. ठीक है, कुरान में आपको या तो हुक्म मिलेगा या आपको किसी चीज से मना किया जाएगा, डूज एंड डोंट्स होंगे. ठीक है, तो अब ये देखिए, ये उस गुरु जो है किसी चीज का हुक्म दिया जा रहा है. ठीक है, बार बार स्लाइड चेंज हो रही है. अब ये उस गुरु है, जिक्र करो. दूसरे पे जज़म है और आखिरी पे भी जज़म होगा, वाव पे भी जज़म है. ठीक है, वाव नहीं होगा, वाव अलिफ नहीं होगा तो फिर रा पे जज़म होगा. ठीक है. अच्छा, अब ये देखिए ना, स्क्रू हर जगह स्क्रू क्यों बना हुआ है? क्योंकि आप स्क्रू जब पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा सीन पे रुकना पड़ता है. इसी तरीके से इन अल्फाज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग लेटर के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. जैसे उज कुरू. ठीक है, थोड़ा रुक के अल्फाज के तलफ्फुज पे गौर कीजिए, थोड़ा रुकना है, थोड़ा रुकेंगे फिर आगे पढ़ेंगे. इसी तरीके से यानी कि उज़कुरू, याद करो, उशकुरू, शुक्र करो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ. ये बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वाव अलिफ है, जमा है, तो उसको हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम करो. ठीक है, अब अलिफ पे आपको पता है कि कोई अलामत नहीं लगी हुई है, तो हम तीसरा हरफ देखेंगे. अगर तीसरे हरफ पे पेश है तो हम पहले यानी अलिफ पे हमजतुल वसल पे पेश लगा के पढ़ेंगे, और अगर तीसरे हर्फ पे जबर या जेर है तो हम इसको जेर लगा के पढ़ेंगे. अमूमन तिलावत करते वक्त ये हमें रूल इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पिछले लेटर से, जैसे अगर ये देखिए वाव लगा हुआ हो वज़कुरू, तो ये वाव का जबर जो है, यहाँ पे अगर वाव लगा हुआ हो, वाव का जबर जाल से मिलता है तो ये अलिफ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता. ठीक है ना, तो फिर इसीलिए हम लोगों में से अक्सर लोगों को हमजतुल वसल का रूल भी नहीं आता. मगर जब ये अल्फाज अलग अलग करके पढ़े जाते हैं तब मुश्किल होती है, क्योंकि हम आगे पीछे कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज को लेके पढ़ रहे हैं. तो फिर अब अलिफ पर कौन सी अलामत करें जो हम इसको आसानी से पढ़ सके. तो फिर ये रूल हमें जरूरत पड़ती है कि हम तीसरे हुर्फ को देखें, अगर उस पर पेश है तो आप पेश लगा के पढ़ेंगे, और अगर जबर या जेर है तो हम जेर लगा कर पढ़ेंगे. ठीक है, ये एक रूल है जिसको आपको जहन में बिठाना है, तभी आप इनको सही से प्रोनाउंस कर सकेंगे. अब एक और चीज देखिए कि हर लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. अब यहाँ अनफिकू देखिए, अगर अलिफ पे पहले से ही एक अलामत लगी हुई है तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, हम उसी अलामत को देखते हुए पढ़ेंगे. ठीक है, कुछ अल्फाज अरबी में ऐसे होते हैं जिनको हुक्म है उसमें मगर पहले से अलामत जबर की लगी है. ठीक है, उसमें जैसे अनफिकू खर्च करो, अनजिलू नाजिल करो. ठीक है, या अतिउ अतात करो. तो फिर आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो पहले से लगी हुई है, तो पहले से लगी हुई है तो फिर हम जो लगी हुई है उसी को देखेंगे. कंफ्यूजन या आपने तीसरा हुर्फ तब देखना है जब अलिफ पे कोई अलामत ना हो. सिस्टर शाहीना ये स्लाइड पढ़िए और तर्जुमा करती जाइए.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اذکرو یاد کرو، اشکرو شکر کرو، ادخلو داخل کرو، اسجدو سجدہ کرو، اصبرو صبر کرو، انفقو خرچ کرو، انصرو مدد کرو، اعبدو عبادت کرو، اقتلو قتل کرو، ارقاؤ رکوع کرو، اعبدو عبادت کرو، اطیعو اطاعت کرو، استعینو مدد مانگو، ادعو پکارو، اسمعو سنو. جی اچھا یہاں جو ہے نا ادخلو داخل کرو نہیں ہو جائے گا، داخل ہو. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، داخل ہونا، جی جی داخل ٹھیک ہے نا، داخل ہو. داخل ہو. ٹھیک ہے جی، جزاک جی اللہ. سسٹر کنول آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مجھے اس میں ایک کنفیوژن ہے، انہوں نے پڑھا ارکعو جبکہ تیسرے حرف پہ تو زبر ہے، تو ہم ارکعو نہیں پڑھیں گے؟ جی جی دیکھیں نا، یہ رول جو ہے اس میں صرف الف پہ 2 ہی علامتیں آ سکتی ہیں، یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا. پیش ہوگا تو پیش آئے گا، مگر زبر زیر دونوں کی صورت میں زیر آئے گا. ٹھیک ہے، زبر نہیں آئے گا. زبر اور زیر دونوں کی صورت میں زیر آئے گا. جی، ٹھیک. زبر صرف اس صورت میں آئے گا جب وہ آلریڈی پہلے سے لگا ہوا ہوگا، جیسے آتی او انفقو. ٹھیک ہے، اس میں آلریڈی لگا ہوا ہے تو ہم زبر سے ہی پڑھیں گے، ورنہ پھر ہم نے جو علامت لگانی ہے نا وہ پیش اور زیر ہی آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکرو ذکر کرو، اشکرو شکر کرو، ادخلو داخل ہو جاؤ، اسجدو سجدہ کرو، اصبرو صبر کرو، انفقو خرچ کرو، انصرو مدد کرو، اعبدو عبادت کرو، اقتلو قتل کرو، ارقعو ہاں ارقعو رکوع کرو، اعبدو عبادت کرو، اطیعو اطاعت کرو، استعینو مدد مانگو، ادعو بلاؤ یا پکارو، اسمعو سنو. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فزید، بارک اللہ فیک. بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے. جی سسٹر عائشہ آپ بھی پڑھیے. جی سسٹر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکرو ذکر کرو، اشکرو شکر کرو، ادخلو داخل ہو، اسجدو سجدہ کرو، اسبرو صبر کرو، انفقو 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 خرچ کرو، انصرو مدد کرو، اعبدو عبادت کرو، اقتلو اقتلو قتل کرو، ارکعو رکوع کرو، اعبدو عبادت کرو، اطیعو اطاعت کرو، استعینو مدد مانگو، ادعو پکارو، اسمعو سنو. صحیح، ماشاء اللہ، اللہ مزید فزید، بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا آپ نے. تو یہاں تک الحمدللہ سب کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر واو الف نہیں لگا ہوگا تو وہ اس کا ترجمہ ہوگا کر. اب دوسرے اور آخری پہ جزم آپ دیکھ رہے ہیں. اغفر معاف کر، ارحم رحم کر، اذکر ٹھیک ہے ذکر کر. اب یہ دیکھیے انزل بھی اسی فیملی میں سے ہے جس میں الف پہ زبر پہلے سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، انفقو والی. تو پھر مگر آپ نے کیا علامت ہے حکم کی، امر کی، کہ دوسرے اور آخری پہ جزم دیکھ رہے ہیں آپ. تو انزل نازل کر، اسجد سجدہ کر. یہ واحد کے لیے، پلورل کے لیے آپ نے دیکھا ہم نے واو الف لگایا. اذکرو یاد کرو، اشکرو شکر کرو، اقتلو قتل کرو، اصبرو صبر کرو، اسجدو سجدہ کرو. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں جی. تو یہ اب الفاظ ہیں
اس میں آپ کو واحد اور جمع ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں جمع ہے کہیں واحد ہے، تو یہ آپ نے دیکھ کر اس کا ترجمہ صحیح سے کرنا ہے. سسٹر عظما آپ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ پڑھ، قم اٹھ، انذر آگاہ کر، اجعل بنا، انزل نازل کر، اغفر معاف کر، ارسل بھیج، انصر مدد کر، ارزق رزق دے، قل کہہ، اذهب جا، اشرح کھول. ٹھیک ہے، جزاک یہ اللہ. والا بھی پڑھنا نہیں یہاں تک ٹھیک ہے. ہے. سسٹر پروین آپ دوسرا والا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلو بچانا بچاؤ، نہیں خذو نہیں وہ بچاؤ. ہاں ہاں بچاؤ، قو بچاؤ، خذو خذ لینا، لے لینا نہیں ہے، ہم، لینا تو اس کا معنی ہے. ہاں خذ لے، ہاں اسکن اسکن. کن، ہاں اسکن رہنا، رہو نا، ہاں حکم دینا اس کو، اسکن ہاں رہ، رہو، یہاں رہو رہ، ہے نا، رہ. ہاں رہو، اسکن رہ، ہاں رہو. ابعث بھیجو، ہاں بھیجو نہیں بھیج، ٹھیک ہے. بھیج، اچھا ہاں بھیج، بھیجو تو بھیج، تب ہو جائے گا جب جمع ہوگی. ہاں ہاں. سال سوال کر، انظر دیکھ، انفقو خرچ کرو، عبدو عبادت کرو، کونو ہو جاؤ، انفقو خرچ کرو، اسجدو سجدہ کرو، وسکرو یاد کرو. جی ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد. اب دیکھیے یہاں پر ایک یہ جو قو ہے، یہ قو میں واو الف لگا ہوا ہے. اگر ہم کہیں کہ اس کی واحد کیا ہوگی، تو یہ دیکھیے کہ عربی زبان کتنی زیادہ وسیع اور کتنی زیادہ اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اس کی جو واحد ہے نا وہ صرف قاف پیش قو ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں واقینا جو ہے وہ جو قاف ہے اور نہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچا ہمیں، وقینا بچا ہمیں، تو جو قاف ہے نا صرف وہ ہے بچا، اور اس پہ واو الف لگائے تو یہ اس کی جمع ہو گئی. تو دیکھیے اس کی ڈیپتھ دیکھیے کہ کہیں اردو میں آپ کو کوئی ایسا لفظ ملتا ہے کہ جو صرف ایک پہ علامت ہو اور اس کا کوئی ترجمہ نکلے. دیکھیے، اور یہ جو قل ہے اس کا اکثر کنفیوژن ہی ہو جاتا ہے، اس کی جب جمع کرتے ہیں تو اس کی جمع کیا ہوگی، اس کی جمع کیا ہوگی، یہ نہیں ہو سکتی کہ کہو، جی کیا قولو، ٹھیک ہے، کاف قولو، کے بعد بھی وائے آئے گی. یہ قل، یہ اس پہ واو الف یہاں ڈائریکٹ نہیں لگے گا، کاف کے ساتھ بھی واو آئے گا اور لام پہ پیش اور واو آئے گا. ٹھیک ہے، یہ عربک کے کچھ رولز ہوتے ہیں، لینگویج کے رولز ہوتے ہیں، وہ اس حساب سے، تو ہمیں ان کو پھر اگر ہم علامات سے کر رہے ہیں تو ہم کو ان کو ویسے ہی ذہن نشین کرنا پڑے گا. قالو ٹھیک ہے نہیں ہوگا، یا قلو نہیں ہوگا، وہ ہوگا قولو کہو. ٹھیک ہے، باقی سب تو ویسے ہی واو الف لگ جائیں گے اس میں، اور آخر پہ واو سے پہلے پیش ہوتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے واو اپنے سے پہلے صرف پیش لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کونو، اس کا واحد ہوگا کن. ٹھیک ہے نا، ہو جا کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کسی بھی چیز کو کرنا ہو تو کہتے ہیں کن ہو جا. اسی طریقے سے کل ہے کہ تو کولو اسی پیٹرن پہ بنے گا، یہ کاف پہ کو اور لو، قولو کہو. اس کی واحد کیا ہے، کن. سسٹر فوزیہ آپ یہ والی سلائیڈ پڑھ لیجیے. جی کون سی؟ اقرا والی؟ جی جی اقرا پر، قم اٹھ، انذر آگاہ کر، یعنی ڈرا ہے نا، جی جی اجعل بنا، انزل نازل کر،
اغفر معاف کر، ارسل بھیج، انصر مدد کر، ارزق رزق دے، قل کہہ، اذهب جا، اشرح کھول. آگے پڑھیں. نہیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ مزید فضل. جی سسٹر کنول آپ یہ والی سیکنڈ والی پڑھیں. بچاؤ، اس لو، اسکن رہو، رہ، ٹھیک ہے. رہ سنگل کے لیے، سنگولر کے جی لیے. اسکن رہ، ابعث بھیج، سل سوال کر، انظر دیکھ، انفقو خرچ کرو، اعبدو عبادت کرو، کونو ہو جاؤ، انفقو خرچ کرو، اسجدو سجدہ کرو، واذکرو یاد کرو. جی ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی سسٹر عائشہ آپ یہ ادھر والی پڑھیے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی، اس کو آپ دوبارہ پڑھیے. جی سسٹر. ہم اٹ جی آگا، اشرا کھول، اجعل بنا، انذر انزل. انزل نازل کر، اغفر معاف کر، کو بچا، خذ لے، اذکرو یاد کرو، اعبدو عبادت کرو، عبادت کر، کرو، انفقو ٹھیک ہے نا. جب واو الف ہوگا نا تو پھر ہم کرو لگائیں گے، جیسے خوب بچاؤ، عبادت کرو. ٹھیک ہے. ہاں جی زیادہ کو جی حکم دیا جا رہا ہے. عبادت کرو، انفقو خرچ کرو، اسجدو سجدہ کرو. جی ٹھیک، ماشاء اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، ہم نے دوسرا رول آج پڑھنا ہے، وہ ہے لات. ٹھیک ہے، اگر کسی لفظ کے سٹارٹ میں لا، لام الف لا اور تا لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جی. تو دوسرا پوائنٹ آج ہم نے پڑھنا تھا وہ ہے لات. ٹھیک ہے، لات یعنی کہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، ڈونٹس. قرآن میں کسی چیز کے کام کرنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے تو اس میں ان الفاظ میں آپ کو لام زبر لا اور تا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، حکم ہم کسی بھی اس انسان کو دیکھتے ہیں جو سامنے ہو. ٹھیک ہے، آرڈر اسی کو دیا جاتا ہے نا. کوئی ایسا جو غائب ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو آرڈر کیسے دے سکتے ہیں؟ جو مخاطب ہوتا ہے نا، جو سامنے ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ہمیں دیا جا رہا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے اسی کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو گزر گئی ان کو حکم نہیں دیا جا رہا، ان سے بات ان کے تذکرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں یا میں، آپ میرے سامنے ہیں تو آپ کو میں کوئی آرڈر دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، جو سامنے مخاطب ہوتا ہے اس کو کوئی کسی چیز سے منع کیا جا سکتا ہے تو یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے الفاظ کے معنی بھی نیچے دیے ہوئے ہیں اور ہم نے ایسا ترجمہ کرنا ہے کہ یہ، اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک طریقے سے حکم ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے کرنے کا امر ہے مگر یہ نفی میں ہے. پہلے ہوتا ہے کر، اب یہ اس کا ترجمہ میں آئے گا یہ نہ کر. ٹھیک ہے، لا تقہر نہ سختی کر، لا تنہر نہ جھڑک، لا تبتلو لا تبطلو نہ برباد کر. ٹھیک ہے، لا تقنطو نہ مایوس ہو، لا تدخلو نہ داخل ہو. ٹھیک ہے، لا تتبعو ہمیں پتہ ہے اتباع ہے، تبع، تو نہ اتباع کر، لا تأکلو نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، واو الف لگا ہوا ہے تو یہ سارے الفاظ جو واو الف کے ساتھ ہیں وہ جمع کے لیے، یعنی کہ بہت ساروں کو روکا جا رہا ہے. لا تتخذو نہ بناؤ، لا ترفعو نہ بلند کرو. ٹھیک ہے، نہ اونچی کرو نہ بلند کرو. لا تسجدو نہ سجدہ کرو، لا تفسدو
نا فساد کرو. اگر واو الف ہٹا دے تو لا تفسد, نا فساد کر. ٹھیک ہے, یہ بھی تو ایک حکم ہی ہوتا ہے نا, کسی چیز سے روکنا بھی تو ایک حکم ہی ہے نا. تو یہ لا کے الفاظ ہیں. لا تنکحو, نہ نکاح کرو. ٹھیک ہے, یہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں, یہ قرآن کی آیات میں انشاءاللہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, کسی چیز سے منع کر رہے ہیں, یا تو کسی چیز کو کرنے کا بول رہے ہیں یا کسی چیز سے روک رہے ہیں. تو آپ کو یہ الفاظ بے شمار آیات میں ملیں گے. تو اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ لا والے جو الفاظ ہیں یہ حکم, یہ ڈونٹس والے ہیں, اور ان کا ترجمہ ہم کریں گے نہ یہ کر. ٹھیک ہے, نہ کر. جی سسٹر شاہینہ, آپ یہ لا تکفر والی سلائیڈ پڑھیں. جی سسٹر. لا تقہر, نہ سختی کر, لا تنہر, نہ جھڑک, لا تبتلو, نہ برباد کر, نہ برباد کرو. جی جی صحیح ہے نا سسٹر؟ جی جی, واو الف لگائے نا تو کرو کریں گے. کرو. لا تقنطو, نہ مایوس کرو, نہ مایوس ہو. لا تدخلو, نہ داخل ہو. لا تتبعو, نہ اتباع کرو. لا تاکلو, نہ کھاؤ. لا تتخذو, نہ بناؤ. لا ترفعو, نہ بلند کرو. لا تسجدو, نہ سجدہ کرو. لا تفسدو, نہ فساد کرو. لا تنکحو, نہ نکاح کرو. ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. جی سسٹر کمل, آپ بھی پڑھیں ایک بار. لا تقہر, نہ سختی کر. لا تنہر, نہ جھڑک. لا تبتلو, نہ برباد کرو. لا تقنطو, نہ مایوس ہو. لا تدخلو, نہ داخل ہو. لا تتبعو, نہ اتباع کرو. لا تأکلو, نہ کھاؤ. لا تتخذو, نہ بناؤ. لا ترفعو, نہ بلند کرو. لا تسجدو, نہ سجدہ کرو. لا تفسدو, نہ فساد کرو. لا تنکحو, نہ نکاح کرو. ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. سسٹر عائشہ, آپ بھی پڑھ لیجئے اس کو ایک بار. جی سسٹر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقہر, نہ سختی کرو. لا تنہر, نہ جھڑک. لا تبتلو, نہ برباد کرو. لا تخنطو, نہ مایوس ہو. لا تدخلو, نہ داخل ہو. لا تتبعو, نہ اتباع کرو. لا تاکلو, نہ کھاؤ. لا تتخذو, نہ بناؤ. لا ترفعو, نہ بلند کرو. لا تسجدو, نہ سجدہ کرو. لا تنکحو, نہ نکاح کرو. جی, لا تفسدو, نہ فساد کرو. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. ٹھیک ہے جی, یہ تو بہت آسان سے الفاظ تھے. اب ان کی ہم پریکٹس آیات میں کرتے ہیں انشاءاللہ, جو قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے, آخری حرف پر زیر زبر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو اس کا مطلب کسی کام کا حکم, طلب یا التجا ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر بندہ اپنے رب سے کہے گا تو وہ فعل امر حکم نہیں ہوگا, وہ طلب یا التجا یا دعا ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اب جو الفاظ پڑھیں گے وہ دعائی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی امر والا یہی والا ہوتا ہے کہ دوسرے اور آخر میں جزم ہوتا ہے, مگر جب بندہ اپنے رب سے کرتا ہے تو اس میں طلب اور التجا ہوتی ہے. اور جب رب اپنے بندے کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ یاد رکھیے گا, جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کریں گے تو وہ التجا اور طلب ہوگی, اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روکیں گے یا کسی چیز کا کام کرنے کا کہیں گے تو وہ حکم ہوگی. ٹھیک ہے, مگر یہ فعل, یہ جو اس کا جو پیٹرن ہے وہ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, امر ہی ہے وہ, مگر اللہ تعالیٰ کو تو ہم حکم نہیں دے سکتے نا. جیسے دیکھیے, ربی جعل, اے میرے رب بنا. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے گا, جب یہ والا رب ہوتا ہے نا
رب اور یہ جو پھیلا ہوا بے ہے، ٹھیک ہے، اس کا نیچے زیر ہے، تو یہ اس کا ترجمہ بھی دعائی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کر رہے ہیں. اور جب وہ چھوٹی یا والا بے ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے کہ میرا رب، ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ آگے بتا رہے ہیں. یہاں پر ہے ہم اپنے اللہ سے ہم اپنے رب سے کوئی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم طلب کر رہے ہیں. ربی جعل، اے میرے رب بنا، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. جعل فعل امر ہے، مگر جب رب کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ دعائی الفاظ بن جائیں گے، ٹھیک ہے. رب اغفر، اے میرے رب معاف کر، ٹھیک ہے. تو یہ رب بھی انشاءاللہ آگے بھی یہ پوائنٹ انشاءاللہ اور کلیئر ہوگا، ایک جگہ آئے گا تو میں آپ کو اور بتاؤں گی. بس آپ نے یہی رکھنا ہے یہ جو زیر ہے یہ میری کے لیے ہے، یہاں چھوٹی یا نہیں لگی. اگر چھوٹی یا لگا ہوتی تو ہم اس رب کے بارے میں کوئی خبر دیتے آگے. رب اغفر ورحم، اے میرے رب معاف کر. اس میں جو اے ہے نا یا وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو پکار ہوتی نا یا ربی، اے میرے رب، وہ یا اس رب میں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہڈن ہے. اس لیے ہم ترجمہ کرتے وقت یا لگائیں گے، اے میرے رب معاف اور رحم کر، معاف کر اور رحم کر. رب اشرح لی صدری، ٹھیک ہے، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ. لی، ٹھیک ہے، چھوٹی یا میرے لیے، صدری میرا سینہ. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، اب نہ لگ گیا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب قبول کر، ٹھیک ہے، تقبل قبول کر، منا ہم سے، من اور نہ ساتھ لگا ہوا اس کے تو ہم سے. رب غفر، اے میرے رب، ٹھیک ہے، اے میرے رب معاف کر، لی میرے لیے، وہب، ٹھیک ہے، وہب اور عطا کر، لی میرے لیے، ملکن بادشاہت. ربنا، اے ہمارے رب، انزل نازل کر، علینا مائدتن، علینا یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، ہم پر، ٹھیک ہے. مائدتن کا ترجمہ ہوتا ہے دسترخوان، ٹھیک ہے. یہ بہت آسان سے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کو ترجمہ کیجئے. جی سسٹر عظما آپ پہلے پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد سب سسٹرز پڑھیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جعل، اے میرے رب بنا. رب اغفر، اے میرے رب معاف کر. رب اغفر ورحم، اے میرے رب معاف کر اور رحم کر. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے. رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے میرے رب معاف کر میرے لیے اور عطا کر میرے لیے بادشاہت. ربنا انزل علینا مائدتن، اے ہمارے رب نازل کر ہم پر دسترخوان. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضد، بارک اللہ فیک. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے. جی. رب اجعل، اے میرے رب بنا. رب اغفر، اے میرے رب معاف کر. رب اغفر ورحم، اے میرے رب معاف کر اور رحم کر. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ. ربنا تقبل منا، اے ہمارے ربنا، اے ہمارے رب، تقبلنا قبول کر مجھ سے. رب اغفر، ہم سے، اے میرے رب، ہم سے، منا ہم سے، ہاں جی ہم سے. رب اغفر، اے میرے رب معاف کر. لی وہب لی ملکن، وہب لی اور عطا کر مجھ کو بادشاہت. یہی تو ہوگا نا. جی جی بالکل. ربنا، اے ہمارے رب، انزل نازل کر، علینا ہم پر، دسترخوان، مائدتن دسترخوان. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ سب جگہ پہ حمزۃ الوصل آ رہا ہے، مگر اس کو ہم اس لیے نہیں پروناؤنس کر رہے کیونکہ ہم پیچھے سے ملا کے پڑھ رہے ہیں. جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ اپنے سے پہلے والے، یہ جزم اپنے سے پہلے والے حرف پہ جو حرکت کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. دیکھیے اب یہ ورحم ہے، ٹھیک ہے، ہم نے واو سے را کو ملایا ہے تو اس لیے یہ الف پڑھا نہیں جاتا، صرف لکھا جاتا ہے. مگر اگر ہم یہ واو سے ہٹا دیں، صرف اس کو دیکھیں تو پھر ہمیں حمزۃ الوصل پر
लगाना पड़ेगा। जी सिस्टर आयशा आप पढ़ें। जी सिस्टर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअल, ए मेरे रब बना। रब्बिगफिर, ए मेरे रब माफ कर। रब्बिगफिर वरहम, ए मेरे रब माफ कर और रहम कर। रब्बिश शहरली सदरी, ए मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल कर हमसे। हाँ, रब्बिगफिरली वहबली मुल्कन, ए मेरे रब माफ कर और अता कर मेरे लिए बादशाहत। रब्बना अंज़लना अलैना माइदतिन, ऐ हमारे रब नाजिल कर हम पर दस्तरखान। जी ठीक, माशाल्लाह मजिद फजिल। ठीक है, देखें ये 7 नंबर पे जो रब्बना है तो इसका मतलब है ए हमारे रब। तो रब्बना की सारी आप जो दुआएं हैं वो सब आपको ए हमारे रब से ही तर्जुमा मिलेगा। ठीक है, तो ये पुकार वाली जो या है वो इसके अंदर हिडन है। जी सिस्टर कमल आप भी इसको एक बार पढ़ें, फिर हम नेक्स्ट सेकंड पे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिजअल, ए मेरे रब बना। रब्बिगफिर, ए मेरे रब माफ कर। रब्बिगफिर वरहम, ए मेरे रब माफ कर और रहम कर। रब्बिशरह सदरी, ए मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल कर हमसे। रब्बिगफिर ली वहब ली मुल्का, ए मेरे रब माफ कर मेरे लिए और अता कर मेरे लिए मुल्क, बादशाहत। रब्बना अंजिल अलैना माइदा, ए हमारे रब नाजिल कर हम पर दस्तरखान। ठीक, माशाल्लाह मजिद फजिल। अब देखते हैं नेक्स्ट। जी इसको भी कंटिन्यू करूं? आप पढ़ लें। इसजुदू ले आदमा, सजदा करो आदम के लिए। हाँ, आदम के लिए या आदम को, ठीक है। सही, लफ्जी तर्जुमा आदम के लिए है लेकिन मायने के हिसाब से आदम को कहना जी चाहिए। बिल्कुल, हम उर्दू के हिसाब से भी तो सेट करते हैं ना। ठीक है। इसजुदू ले आदमा, सजदा करो आदम को। ला तस्जुदू लिशम्स, ना सजदा करो सूरज को। ला तुफसिदू फिल अर्ज, ना फसाद फैलाओ जमीन में। ला तनकिहुल मुशरिकात, ना निकाह करो मुशरिकीन से। मुशरिकात मतलब मुशरिक औरतों से। ठीक है ना। हाँ, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पर की। अलैकुम तुम पर, तुम सब पर की गई। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती, ए बनी इसराइल जिक्र करो याद करो मेरी नेमत। सही। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और खर्च करो अल्लाह के लिए या अल्लाह की राह में। हाँ, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, सबीलिल्लाह ही अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के रास्ते में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ए लोगो जो ईमान लाए, ना ताकुलू को क्या मीनिंग होंगे? ना खाओ, ना खाओ सूद, ना खाओ सूद। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुम, ए लोगों इबादत करो अपने रब की। ठीक, माशाल्लाह मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब एक चीज और है, जब हम आगे एक और चीज आतैन ने पढ़ा है अभी, या मुझे याद नहीं आ रहा, जब ता होता है ना तो बाज मर्तबा हम ये तुम का भी तर्जुमा करते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया कि जो सामने वाला होता है हम उसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो बाज मर्तबा आपको कहीं कहीं ये भी नजर आएगा ना तुम खाओ, ठीक है, ना तुम करो, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो ता है ना ये इसी की निशानी है कि ये मुखातिब जो है उससे बात की जा रही है, जो सामने है आपके। ठीक है, तो ये ता जो है ये आतैन वाली
ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے آگے ہم پڑھیں گے کہ جب آگے یہ الف یا نون اور تا لگا ہوتا ہے تو وہ کون سا فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حکم بھی آپ کو پتہ ہے پریزنٹ میں ہی ہوتا ہے نا, تو نہ تم کھاؤ, ٹھیک, نہ تم کھاؤ گے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نہ تم نے کھایا یہ بھی نہیں ہوتا, حکم جو ہے وہ بالکل پریزنٹ میں ہی ہوتا ہے. تو اس طرح بھی اگر ہم کریں گے تو وہ بھی غلط. نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے, نہ تم سجدہ کرو, ٹھیک ہے, نہ تم فساد پھیلاؤ, تو یہ تم بھی ہو سکتا ہے, یا نہ obvious وہ تم بھی جو ہے وہ obviously اس میں ہے, کیونکہ وہ جو ہے سامنے اسی کو کہا جا رہا ہے. میں آپ کو اپنا پوائنٹ سمجھا پائی ہوں. کیا ہم اس کو تو تنا تم سے بھی جوڑ سکتے ہیں؟ وہاں بھی تا تم کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر وہ پاسٹ ٹینس ہے نا, ہم یہ اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں وہ تو تنا تم سے اس لیے نہیں جوڑا جا سکتا, وہ اینڈ میں لگتا ہے یہ. جی جی ٹھیک ہے نا, یہ پری فکس ہے, وہ سفکس ہوتا ہے, تو یہ پری فکس میں ہم آتین سے یہ زیادہ اس طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سسٹر نجمہ آپ پڑھیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسجدو سجدہ کرو لی آدم علیہ السلام کو, لا تسجدو للشمسی نہ تم سجدہ کرو سورج کو, لا تفسدو فی الارض نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں, لا تنکحوا المشرکات نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے, وَاذْکُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت تم پر, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو, وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اے لوگو جو ایمان لائے نہ تم سود کھاؤ, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو عبادت کرو تمہارے رب کی. صحیح, ماشاء اللہ, مزید فضل, بارک اللہ فیک, بہت اچھا پڑھا آپ نے. سسٹر پروین آپ پڑھ لیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسجدو لآدم سجدہ کرو آدم کو, لا تسجدو للشمس نہ تم سجدہ کرو شمس کو, نہ سجدہ کرو سورج کو, لا تفسدوا فی الارض نہیں فساد پھیلاؤ نہ فساد پھیلاؤ زمین میں, لا تنکحوا المشرکاتی نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے, وَاذْکُرُوا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو نعمتیں اللہ کی علیکم تم پر, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت, وَانفِقُوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں, یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تاکلوا الربا اور نہ کھاؤ تم سود, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. ٹھیک, جزاک اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک, بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں یہ سیشن اینڈ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.